अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं फैज़ान बट, और इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में मैं कहूँ कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। मुल्की गैर मुल्की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। तो व्लॉगिंग से हट के, चूँकि मैं इस्लामाबाद आया था तो मैंने सोचा कुछ आज एक नया एक्सपेरिमेंट करें और सदीक भाई से कुछ ऐसी बातें पूछें कि ज़्यादातर वो अपने व्लॉग्स में आपको सियासत के रिलेटेड ही बातें करते दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। और वेलकम करने के बाद मेरा पहला क्वेश्चन जो इनसे है वो यही है कि आप खाते कम हैं या लगता नहीं है? यार खाता तो हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जब आपका वैसे वेट बढ़ जाए तो फिर उसे कम करना मुश्किल होता है, तो मेरा ख्याल ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं, अब देखें ना, खाने की किस्में हैं। कभी कोई आपको ऑफ़र हुई हो, कोई बहुत बड़ी ऑफ़र हो गई हो। हमें तो नहीं होती सर। नहीं, देखें, रिजेक्शन एक नहीं होता है ऐसे ही, बस वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। ये शायद मेरा ख्याल है पहले ये कल्चर बहुत ज़्यादा था, अब कोई उस तरह से नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो चीज़ें कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी चलती रहती हैं। कोई आपने आपको कहीं ना कहीं से हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। सही, यानी कि मकसद कहने का ये है या पूछने का ये था, बल्कि आपने भी इसमें क्लैरिटी दी है कि कभी कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं हुई। तो एक्सेप्ट वो करना ना करना वो तो अपने हैसियत, इख्तियार में होता बात है यह इंसान है के। हर एक की हैसियत और औकात के मुताबिक उसको ऑफ़र होती है, तो हमारा कोई इतना वो नहीं है, तो इसलिए नहीं, ये हमें तो हमारी हैसियत और औकात के मुताबिक ही ये हमें तो खैर आपको लगता छोटी है। मोटी ऑफ़र्स ये होती तो हैं। चलें, अगला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि लाहौर में बहुत सारे, आपका तो माशाल्लाह वैसे ही लोगों से मिलना जुलना है और बड़ा प्यार करते हैं आप लोगों को, लोग भी आपसे उसी तरह प्यार करते हैं, आपके फैंस भी हैं, बड़े लोग आपको फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि इन्होंने कम्युनिटी में जितने भी यंग लोग हैं, बल्कि यंग क्या बूढ़े भी हैं, सबको सपोर्ट किया है बगैर किसी लालच के। तो लाहौर में जिन दोस्तों से मेरी मुलाकात होती है वो गिला करते हैं कि सदीक भाई हमारा फ़ोन नहीं उठाते, और जब इस्लामाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर कहते हैं जनाब के सदीक भाई जो हैं वो चलते फिरते विजिटिंग कार्ड है, अपने जो नंबर है वो ये देते फिरते हैं, लेकिन ये कॉल नहीं उठाते, मैसेज का जवाब नहीं देते। तो ऐसा क्यों है? देखें वो मैं असल में सोशल तो बहुत ज़्यादा हूँ, बल्कि मेरी हम्म। बेगम अक्सर मुझे कहती है कि मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम इतने सोशल हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। वाह वाह। तो मसला मेरा ये हुआ कि मेरा नंबर जो है ना वो ट्विटर पे और यूट्यूब पे वायरल हो गया। मेरे मोबाइल में इस वक्त जो नंबर सेव है वो 15,000 से 16,000 है, जो सही। नंबर सेव हैं। अब मसला ये होता है व्हाट्सअप के, अब मैं अगर आपको आज की बात हम्म। करूँ कि आज सुबह मैं गया सुप्रीम कोर्ट से फ्री होते ही हाई कोर्ट चला गया, हाई हम्म। कोर्ट से फ्री हुआ, आया और खाना खाया और एक मीटिंग में चला गया। अब आप मुझे बताएं ना कि अगर आप 9 बजे से लेके और 4-5 बजे तक हम्म। अगर आप कोर्ट्स में हैं या आप किसी मीटिंग में हैं जिसमें आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम्म। तो उसके बाद कितना एक टाइम आपके पास बच जाता है। आपने अगर अपना 1 या 2 व्लॉग करने हैं तो उसके लिए आपको तैयारी भी चाहिए। तैयारी भी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे ही। होता ये है कि अब अगर आपको रोज़ाना 30 से 40 लोग कॉल्स करते हैं और हम्म। आपको 70-80 लोग मैसेजेस करते हैं, तो आप कितने एक लोगों को रिस्पॉन्ड कर एंटरटेन सकते हैं। कर अच्छा, सकेंगे। कोशिश मेरी यही होती है। देखिए मैं दोबारा ये कहूँगा कि हमारी क्या हैसियत है, अल्लाह ताला का फजल और करम है। और अगर कोई मैसेज करता है तो ज़ाहिर है वो अपना टाइम निकाल के वो मैसेज कर रहा हम्म। है या कॉल कर रहा है। कोशिश मेरी यही होती है कि सबको रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन नहीं कर पाते। ह्यूमन कैपेसिटी है ना, आप क्या कर सकते हैं आप। तो तो उस इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और हम्म। मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि वाकई मैं कुछ दोस्तों के की कॉल जो है वो नहीं ले सकता। लेकिन अब मेरी हम्म। खैर कोशिश ये होती है कि मैं कॉल तो जिसकी आए वो कॉल ज़रूर लूँ, और अगर ना ले सकूँ तो बैक कॉल लाजमी करूँ। अच्छा, किस वैसे आप अपना एक्सपीरियंस बता दें, मेरा ख्याल है हाँ, कि नहीं, आपको तो मैं मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दोस्तों की आपको इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा? जिस तरह देखें ना, आप ऑब्वियसली मसरूफ़ होते हैं, टाइम नहीं दे पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट क्या करते हैं? हर तरह के काम का। देखें हमारा मकसद क्या है, अगर मुझे कोई 10 लोग जानते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं किसी के काम आऊँ। बाज़ औक़ात वो कैपेसिटी से आउट भी होती हैं चीज़ें, लोग विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं कि यार बस है, काम मैनू कहता है तो बस है, हुण वज़ीर आला पंजाब है या सदर पाकिस्तान है या वज़ीर आज़म है, ऐसा बंदा वो ये काम वो करेगा। तो उस हवाले से क्या चीज़ दोस्तों की या जो आपके इर्द गिर्द लोगों की इरिटेट क्या करती है सबसे? बस ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 दोस्त ही ऐसे हैं जो ये करते हैं कि वो आपको मैसेज करते हैं, आप अगर आधा घंटा, घंटा रिस्पॉन्ड ना करें तो डिलीट फॉर एवरीवन कर जाते हैं। अच्छा। और 4 घंटे आप रिप्लाई ना करें तो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। तो एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि ये आप ना ये गर्लफ्रेंड्स की वाली हरकतें छोड़ दें कि उस मैसेज आया तो आपने क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं किया 1 घंटा, तो बस हाँ। ये गुस्सा आ गया। तो
یہ ہوتا ہے. اچھا پھر دوستوں میں آپ کو ایک دوست کا پتہ ہوتا ہے نا, شاید میرے بارے میں یہ بھی ہے اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے, کئی بار میں کیجول لے جاتا ہوں چیزوں کو, اس طرح سے ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتا, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تعلق اس طرح کا ہے کہ آپ مجھے 10 بار بھی کال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر میرا تو پتہ ہوتا ہے کہ میں جہاں اس وقت ہم بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو میں نہیں بھی تھا, تو آپ کو پتہ تھا کہ بھئی کون ہے جو ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت دوست, آپ ان کو رابطہ کر لیتے ہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ مطلب ایک دوست نے آپ کو میسج کیا, کال کیا, بیک کال نہیں کر سکے تو وہ آپ کو بلاک کر دے یا ناراض ہو جائے, بس یہ چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں. باقی کوئی نہیں, چیزیں چلتی رہتی ہیں, ہماری بھی حرکتیں کوئی ٹھیک نہیں ہیں تو دوست بھی. صحیح. تو صدیق جان کا کوئی سیکٹری ہے یا کوئی پرسنل سیکریٹری ہو؟ نہیں سر, کوئی چونکہ ماشاءاللہ آپ ایک دیکھیں لوگوں کے لیے ہے نا, کوئی یہ صرف ایسے ہی ہے, بس اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھا ہوا ہے, وہ قائم رہے. نہ کوئی ایسی کوئی ہم بڑی چیز ہے اور نہ ہی ہماری حیثیت اور اوقات ایسی ہے. نہیں دیکھیں سیکٹری رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں اگر ہوں پروگرام کوئی کروا رہا ہوں, میرے پاس کوآرڈینیٹر ہے, ٹیم ہے, کوئی ممبرز تو ہوتے ہی ہیں نا. اس طرح کا. اچھا آپ سیکٹری کلچر کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں ہے ہی نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, نہ میری ایسے. نہیں تو دیکھیں نا پھر وہ دوستوں کے گلے کیسے دور ہوں گے. چلے کوئی سیکٹری ہو, اس کے پاس ڈائری ہو, وہ اس میں لکھتا جائے کہ صدیق جان صاحب کا یہ میسج آیا ہے. کہ میں نے اپنے آپ میں تبدیلی لائے ہوں پچھلے 1-1.5 ماہ میں خاص طور پہ میرے 2 دوست ہیں, میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ڈاکٹر فاروق ملک ہیں, میرے ایف ایس سی کے کلاس والے, اور دوسرے ڈاکٹر متی ہیں. تو وہ بھی میری ان عادتوں سے تنگ تھے. صحیح. کہ میں وہ کال کرتے ہیں, بیک کال نہیں کر رہا, تو ان دونوں نے آ کے اور مجھے اس بات پہ سمجھایا. انہوں نے کہا کہ یار مطلب یہ بہت نیگیٹو چیز ہے کہ آپ کو کوئی کال کرتا ہے آپ بیک کال نہیں کر رہے. تو تب سے میں نے کم سے کم 2-3 ماہ تو ہو گئے, تو میں نے اپنی یہ عادت بدلی ہے, میں رسپونڈ کرتا ہوں. صحیح. تو ماشاءاللہ گاڑیاں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے. کون سی ہے؟ میرے پاس ہیول ہے. اچھا میں نے کہا کہیں گے کہ 4 پہیوں والی گاڑی ہے میرے پاس. نہیں, میں نے کہا کون سا اس میں کوئی. صحیح. تو آج کل ایک بڑا جو ہے وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہونے والے ہیں. اس بارے میں بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. تو آج آپ پاس ہیں اور آپ ہی متاثرہ ہیں, تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ سر کہانی سمپل ہے, تنگ کرنا ہے, آپ کو سبق سکھانا ہے اور آپ کو بتانا ہے. دیکھیں اس میں پہلے دیکھیں نا کیا ہوا کہ کورٹس جو ہیں ان کو کورٹ پیکنگ کی گئی اور آزاد ججز کو سائڈ لائن کیا گیا, اور کورٹس میں جس طرح کے ججز بھرتی کیے گئے, عدلیہ کا پورا کنٹرول حاصل کیا گیا, ان کو فتح کیا گیا, اور اس کے بعد پھر یہ غیر قانونی غیر آئینی چیزیں کی جا رہی ہیں. اور اس میں یہی کیا جا رہا ہے کہ یعنی عمران ریاض صاحب ہوں, مجھے پتہ چلا ہے صابر شاکر صاحب کے بھی ہوئے, سمی ابراہیم صاحب ہیں, اسطور صاحب ہیں, ابھی آج پتہ چلا ہے ساجد گوندل صاحب, اس سے پہلے بلال غوری صاحب. اس طرح سے بہت سے دوستوں کے نہ صرف ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس, ان کی فیملی کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے, اور پھر اب ہر 2-3 دن بعد ایک اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا. اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اب میں ہوں نا, میری پیمنٹ جو بھی آتی ہے وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اصل میں میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بینکنگ چینل سے پیسے منگوا رہے ہیں تو آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا ڈفر کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بینکنگ چینل سے پیسے منگوا رہے ہیں. یہ بیسیکلی میسج دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اب اگر 1 یا 2 اوورسیز پاکستانیوں کی اسی طرح سے اکاؤنٹ بند کیے گئے جو یہاں اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں تو پینک ہو جائے گا. لوگ کیوں بینکوں میں پیسے رکھیں گے؟ حالانکہ جو پاکستان میں معیشت کے حالات ہیں تو یہاں پر تو چاہیے کہ باہر سے پیسہ آئے, بینکنگ چینل سے. ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ باہر سے پیسہ آئے اور پراپر بینکنگ چینل سے آئے. اور اگر کوئی منگوا رہا ہے اپنے اینڈ پہ اپنی محنت کے ساتھ اور اس کے بھی اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے. دیکھیں وہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں پاکستان اور بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں. مجھے کچھ دوستوں نے بتایا پہلے, کیونکہ پہلے ایف بی آئی کے نوٹسز آ رہے تھے, پھر کچھ دوستوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے مجھے 2-3 بار کہا کہ آپ فوری طور پہ اپنے اکاؤنٹ چینج کر دیں اور آپ باہر پیسے منگوائیں اور باہر سے پھر حوالہ منڈی کے ذریعے جیسے بھی آپ منگوانے سے منگوائیں. لیکن میں نے سب کو یہ کہا کہ یار ہم نے یہ کام نہیں کرنا, ہم بینکنگ چینل سے منگوائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری 100% جو انکم ہے, جو بھی چیزیں ہیں وہ آن لائن ہے, جس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ جو چیز کی جا رہی ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی آوازیں بند کی جائیں جو انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کرتے ہیں, پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہر اس طرح کا غیر آئینی غیر قانونی اقدام جو ہے اس کی لائف کوئی زیادہ نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب آپ بتائیں نا کہ اب یہاں تک ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی مسز جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے کچھ فیملیز کو
پیسے بھیجتی ہیں, سپورٹ کرتی یعنی کسی کو 15,000 20,000 25,000 جیسے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سب کو ہی کرنا چاہیے, تو وہ اب جن جن اکاؤنٹس میں وہ پیسے بھیجتے تھے ان اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں نا, کئی بار کیا ہوتا ہے, مجھے اتنی تکلیف ہے جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ نہ دینے والا کسی کو بتاتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں, اور جو لے رہا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی چاہتا ہے کہ اس کا پردہ رہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو حالات کر دیے گئے پچھلے 2-2.5 سال میں, لوگوں کے سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, بالکل دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ ہو گئے ہیں. اب آپ لوگوں کے بھرم مزید توڑ رہے ہیں, ایکسپوز ان کو کر رہے ہیں کس طرح سے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ جب جائے گا عدالت میں تو وہ کیا بتائے گا عدالت کو کہ مجھے جی وہ فلاں جو ایک بڑے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں, صحافی ہیں, ان کی میسز مجھے 20,000 میرے بچوں کی فیس بھیجتی تھی, اس وجہ سے بھیجتی تھی, 25,000 ہمارے گھر کے راشن کا بھیجتی تھی. مطلب اس سے زیادہ شرمناک, افسوسناک اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دینی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ آپ پردہ رکھیں, دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلے. نا اب میں یہی کہہ رہا ہوں, اب کیسے کوئی بندہ جا کے عدالت میں, بھری عدالت میں کہے گا کہ مجھے 25,000 30,000 کا ملا, وہ امداد آتی تھی, مطلب وہ جس طرح سے وہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا, اس سے ہوگا کچھ نہیں. اب میں ہوں نا, میں جو کام ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہا ہوں مجھے اس کے کنسیکوینسز پتہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان میں رہ کے, اب تو پاکستان سے باہر بھی آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کے یہاں کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ انسیکیور ہیں. جب مجھے پتا ہے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس حساب سے کہ اگر میرے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے. اب میرے اکاؤنٹس بلاک ہے نا, میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. بلکہ انٹرسٹنگ یہ ہوا, مجھے میسج کال آئی طارق بھائی کی نا, طارق متین صاحب کی, تو پھر ان کا میسج آیا ہوا تھا, کہتا ہے نوجوان پتہ چلا ہے تمہارا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, تو کیا تفصیلات ہیں. میں نے آگے سے طارق بھائی کو میسج کیا, میں نے کہا طارق بھائی اس وقت ایسا میں کوئی میسج نہیں سننا چاہتا جو مجھے کہے تفصیلات بتاؤ, میں وہ میسج سننا چاہتا ہوں جو مجھے کہے کہ کوئی ایکٹیو اکاؤنٹ بھیجو. طارق بھائی کو میں نے کہا بڑا ہمارا ان سے پیار محبت ہے. تو دیکھیں 2-3 مہینے میرے ذہن میں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا کروڑا کرم ہے, کوئی کسی طرح کا ایشو نہیں ہے. پھر دیکھیں نا کہ جس طرح سے لوگوں نے محبت کی, جتنے لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے بھی آپ یہاں میرے حلقہ آپ کو جانتے ہیں, سارے دوستوں کو جانتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, بھائیوں سے بڑھ کے وہ بڑی شفقت اور محبت کرنے والے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں صرف ایک بندے کا آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے گھر آئے, میں کسی وقت دوبارہ ان کا نام لوں گا, ابھی تو مناسب نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ ان کا بھی اکاؤنٹ بلاک ہو جائے. وہ میرے پاس آئے اور وہ میرے ساتھ اتنا لڑے, یہ کہتے ہیں میرے اے ٹی ایم کارڈ ہے, یہ اس کا پاسورڈ ہے, یہ تم رکھو, اور اتنے اس میں پیسے, کوئی مسئلہ نہیں. مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چیزوں کا, اور ابھی بھی چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں. یعنی میرے پاس 3-4 ماہ کا بیک اپ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3-4 ماہ کا بیک اپ ہے. اب 3-4 ماہ آپ نہ کھولیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان فیوچر وہ 3-4 ماہ ایکسٹینڈ کر دیتے, دیکھیں انسان مجبور ہو جاتا ہے نا, آپ نے محنت کی ہے, آپ کی محنت کا پیسہ ہے, حلال ذرائع سے کمایا گیا, دن رات کی محنت ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, صبح اٹھتے ہیں, کام پہ نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے ولاگز کرتے ہیں, کنٹینٹ بھی اکٹھا کرتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز پرولونگ کرتی ہے تو کیا کوئی ڈیل شیل کی طرف کوئی رجحان ہوگا, یا آپ اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہیں گے؟ میں نا یہ بھی دوسرا جن کا واقعہ ہے ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا. میں نے ہمارے ایک بڑے محسن ہیں, بڑے ہمارا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے, ان سے میں نے ایک چینل سے ریزائن کروایا. میں نے کہا جی اپنا کام کرنا چاہیے, ریزائن کروایا. اس کے بعد چیزیں ایک دم بہت زیادہ خراب ہو گئیں. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے کہا, میں نے کہا جی میں ملنے آ رہا ہوں. تو میں کافی ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ یار میں نے چینل سے ریزائن کروایا, اس کے بعد بہت جو ان کے ساتھ ہوا, ان کا جو وہ کام کرتے تھے وہ اپنے اس فیلڈ میں وہ بہت آگے ہیں, لیکن ان کا کام سارا بند کروا دیا گیا, سب کچھ ہو گیا. تو میں بہت مجھے بڑی وہ تھی کہ میں نے یہ کیا کیا. میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ دیکھ لیں چیزیں, اور میں بڑا شرمندہ ہوں, میں نے آپ سے ریزائن کروایا اور چیزیں ہوئیں اور یہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, یہ تو بڑا لاس ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو دیکھیں. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اس وقت, اگر آج تمہیں اس بات کی کلیئرٹی آ جائے کہ یہ نظام اسی طرح سے 10 سال چلے گا, تو کیا تم اس نظام سے سودے بازی کر لو گے؟ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا بات ختم. یہی موقف ایک بہت بڑے بندے کا بھی ہے, اچھا ہے یہ آپ کا موقف. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا, یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا, ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم پیسے کے لیے جو ہے نا یہ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت یقین کریں اس نظام کے ساتھ ہم مل جائیں نا, جتنا ہم یوٹیوب پہ صبح سپریم کورٹ جا کے سارا دن فیلڈ میں رہ کے سارا کچھ کر کے ویڈیوز کر کے جو ہم کماتے ہیں نا,
اگر ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو جتنا ہم نے اس میں سال میں کمانا ہے 1 مہینے میں ہم ادھر سے کما سکتے ہیں. تو یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ مطلب سارے مطلب ایک ہر وقت آپ کے اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی میں دیکھ رہا تھا کل یہ جو ابھی انڈیا والا معاملہ ہوا ہاں ہے, جی جن 8-10 لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ ٹویٹس کیے ہیں نا, زیادہ ٹویٹس کیے ہیں, ان کے آپ لسٹ بنا لیں, اور وہ اگر 10 لوگ ہیں 10 کے 10 وہ ہیں جن کے پاس اس وقت پروجیکٹ ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, جن کو آپ پر منتھ لاکھ روپے دے رہے ہیں, جن میں سے ایک بندہ جس کو 3 جگہوں پہ آپ نے نوکری دی ہوئی ہے, 3 جگہوں پہ آپ نے اس کو نوکری دی ہوئی ہے, ایک پرائیویٹ چینل میں, ایک پرائیویٹ ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپ پہ, ایک آپ نے اس کو پی ٹی وی میں نوکری دی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, تو اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو 3 جگہوں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جب میں اس کو زمانہ جاہلیت کہتا ہوں, اس میں ہم نے بہت غلط کیا, ہم لاپتہ افراد پہ ہمارا موقع غلط تھا, بلوچستان کے اوپر ہمارا موقع غلط تھا, لیکن اس وقت تو ہمارا یوٹیوب بھی نہیں تھا, اس وقت تو ہمارا یہ ٹویٹر بھی مونیٹائز نہیں تھا. ہم تو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے, اور غلط کھڑے تھے آپ کے ساتھ جب ہم لاپتہ افراد کے بارے میں کہتے تھے کہ خود یہ چلے گئے ہوں گے کہیں پہ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی جبری گمشدہ نہیں ہے. اس وقت تو یوٹیوب نہیں تھا ہمارا, اس وقت ہمارا ٹویٹر مونیٹائز نہیں تھا. تو ہم تو اس وقت ہمارا ایمان یہ تھا کہ نہیں, ہمارے ادارے اپنے کسی شہری کو بغیر کسی وجہ کے نہیں اٹھا سکتے, جو کہ ہمارا موقع غلط موقع. اچھا, 1 جنوری 2026 کو آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر یہاں تو پرسوں کا نہیں پتا کہ پرسوں کیا ہوگا. 1 جنوری 2026 تو بہت آگے ہے, کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سر. یہاں پہ چیزیں بدلتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگے گا. دیکھیں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو مجھے یاد ہے ایک میڈیا ورک شاپ میں ہم سے پہلے ایک بیگ تھا, تو اس وقت کے آرمی چیف جو تھے ان سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بڑا سوال کیا کہ آپ عمران خان کو لے کے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ کر دے گا وہ کر دے گا, تو یہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے. انہوں نے آگے سے کیا کہا, انہوں نے کہا جس حالت میں عمران خان کو پاکستان ملا تھا نا, 10 سال لگیں گے عمران خان کو اس پاکستان کو اس جگہ پہ لانے میں کہ جب نظر آئے گا کہ ہاں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا 2027 میں مجھ سے پوچھنا کہ پاکستان آگے گیا یا نہیں گیا. تو پھر کیا ہوا؟ چلیں اب آخری کویسچن میرا آپ سے, چونکہ وہ شغل میلے سے چیزیں تھوڑی سی پولیٹکس کی طرف نکل ہی گئی تھی, رہ نہیں پاتا انسان. تو جس صدیق جان کو میں جانتا ہوں عرصہ دراز سے, اور ساؤتھ پنجاب کے ایک گاؤں سے آپ کا تعلق ہے, اور شہر اقتدار وہ شہر ہے جہاں پر لوگ اپنے ارمان لے کے آتے ہیں, کچھ سوچ کے آتے ہیں, کچھ ٹارگٹس لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور الحمدللہ آج آپ ایک اچھے مقام پہ ہیں, آپ کی رسپیکٹ بھی ہے, لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں, اور آپ اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صدیق جان کی جو خواہش تھی شہر اقتدار کی طرف آتے وقت, کیا وہ پوری ہو گئی ہے؟ مزید اس میں کوئی چیز آپ کی رہتی ہے, یا کب پوری ہوگی؟ فائنل آپ کا کیا ہے اس کے بارے میں؟ نہ تو کوئی لمبی چوڑی خواہشات تھیں, نہ کوئی ٹارگٹس تھے. شہر اقتدار میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. اب دل کرتا ہے کہ واپس اپنے علاقے میں چلے جائیں, اور چوکازم کے کسی دور ایسے دیہات میں جہاں پہ مکمل خاموشی ہو, دور دور سے گاڑیاں نہ گزرتی ہوں, کوئی آواز نہ ہو, خاموشی ہو, نیچرل ماحول ہو, اور وہاں جا کے رہیں. تو شوق پورے ہو گئے سر, شہر اقتدار میں جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا صدیق صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھی صدیق صاحب سے کچھ سیاسی اور کچھ غیر سیاسی گفتگو. تو اسی طرح کی گفتگو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کے علاوہ کمنٹس میں اگر آپ کچھ چاہتے ہیں مزید ان سے پوچھنا تو وہ مجھے بتائیے گا, انشاءاللہ پھر کبھی ان کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.